अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें 1 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है, जबकि दिफा 144 के मुकदमे में भी साबिक वज़ीर आज़म की जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब का कहना था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा हैं, टेक्निकल नॉकआउट कराना चाहते हैं और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। पाकिस्तान का ऐसा तासुर गया है कि जैसे ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं कि जो मर्जी जिस पर कार्रवाई कर दे। दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज़ गया, पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं। दौरान गुफ्तगू सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि इदारों के लिए आपका क्या पैगाम है। उन्होंने खतरनाक जवाब दिया। समाअत के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत को तशद्दुद करने वालों का शराकतदार नहीं बनना चाहिए। इमरान खान पर गलत बुनियादों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। कल ये मामला हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। कल हम इसको हाई कोर्ट में क्वैशमेंट के लिए मूव करेंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। आखिरी मरहला शुरू हो चुका है इंशाल्लाह इस जदोजहद का। 10 सितंबर तक इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा था कि हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान खान की जमानत मुस्तरद हो। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इमरान खान को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत ने अगर ज़मानत जो है वो रिजेक्ट की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई पंजाब का आपको किरदार नज़र नहीं आएगा और इसको देर एंड देन जो है वहाँ से हम गिरफ्तार करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बैक वक्त कई दरिया अबूर करने हैं। दूसरी जाने ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने तहरीक इंसाफ के 3 मरकजी अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। FIA के मुताबिक ये अकाउंट्स वॉर्टन क्रिकेट क्लब से रकूम की तरसील के लिए इस्तेमाल हुए। तीनों अकाउंट से भारी रकूम बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई। तहरीक इंसाफ को वॉर्टन क्लब से $12 लाख मुंतकिल हुए और FIA के मुताबिक तारिक शफी वो शख्स हैं कि जिन्होंने इंसाफ ट्रस्ट खोला। तारिक शफी के अकाउंट्स मुंजमद करके उन्हें जवाब के लिए तलब कर लिया गया है। FIA ने तारिक शफी और आरिफ नकवी पर बैरूने मुल्क सफर की अबूरी पाबंदी भी आयद कर दी है। फॉरेन फंडिंग केस में दूसरी बड़ी पेशरफ तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में आने वाली 50 करोड़ रकम के शवाहिद हैं। FIA के मुताबिक ये मुबैना फंडिंग 21 बड़ी कंपनियों की तरफ से की गई है, जबकि कानून के तहत निजी कंपनियां तहरीक इंसाफ को फंडिंग नहीं कर सकती थीं। FIA ने इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश कर दी है। इनमें 3 कंपनियां बैरून मुल्क रजिस्टर्ड हैं और इससे कबल वफाकी तहकीकाती इदारे ने 6 अगस्त कराची में तहरीक इंसाफ के 4 बड़े अकाउंट्स का सुराग लगाया। अब तक FIA तहरीक इंसाफ के 12 मुबैना खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा चुकी है। इमरान खान कायल हैं कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ फैसला किया जा चुका है। उन्हें हर कीमत पर नाअहल भी करना है और फिर लामहला उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाएगी। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इसके लिए उनके पास क्या लाहे अमल है और अगर कोई फरीक बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेगा तो इसके लिए उनके पास अपनी कौन सी शराइत मौजूद हैं। बात करते हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और आज तर्जुमान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बताइए, तो यह है कि पहले आप देखिए ये जो झगड़ा क्या है। झगड़े 2 हैं। एक झगड़ा ये है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में आपने फंडिंग करनी है। अमेरिका में अगर आपने फंडिंग करनी है, आपको अमेरिका में एक कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है। आप डायरेक्टली फंडिंग इंडिविजुअल्स नहीं ले सकते। सो आपने वहाँ पे फंडिंग कंपनी क्रिएट की और आपने PTI की LLC वहाँ पे खोली। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो चैलेंज हुआ है और हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स ने ज़िंदगी में पता नहीं, इनको अंग्रेज़ी भी लिखनी नहीं सही आती, इनको ये कंपनी के फैसले करके बैठेंगे। जब आप वहाँ पे LLC खोलेंगे नहीं तो आप फंडिंग ही नहीं कर सकते। सो बेसिकली इफेक्टिवली इलेक्शन कमीशन ने तो ओवरसीज फंडिंग पे बैन ही कर दी की। तो जो पैसा आया है वो 40,000 पाकिस्तानियों ने PTI को दिया है, वो यहाँ पे आया है। अब 12 अकाउंट्स क्या हैं, वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स ये हैं कि आपने यहाँ पे पैसा आ गया, उसके बाद इमरान इस्माइल, असद कैसर, ये जो अपना हमारे बाकी लोग हैं सारे, अली जैदी, ये सारे लोग जो हैं, इनको ये हुआ कि इन्होंने ये इलेक्शन आ गए 2012 में फंडिंग आई, 2013 में इलेक्शन आ गए। ये पैसा उन अकाउंट्स में गया। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना कराची में ऑफिस खोलना है, किसी ने पेशावर में खोलना है,
جب آپ نے وہ پیسہ وہاں پہ ایک دفعہ ڈکلیئر کر دیا تو 12 اکاؤنٹ اس لیے آپ نے ڈکلیئر نہیں کرنے تھے کہ اکاؤنٹنگ کی مد میں وہ پھر ڈبل کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے. یعنی جو 50 کروڑ تھا اگر آپ نے 25 کروڑ اس میں سے ڈسٹریبیوٹ کیا تو وہ ڈبل کاؤنٹ ہو جاتا, تو وہ ڈبل کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. اس لیے جب انہوں نے کہا ہم نے وہ پوری ٹرانزیکشنز ایک ایک بنا کے جو ہے وہ ساتھ لگا دی. اور یہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے یہ تو احمقانہ ہے, یہ تو انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ سے ختم ہو جائے گا. آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بینچ بننا ہوں جی, اور میں اس کے 6, 7 اور 12 میں آپ کو فارورڈ بھی کر دوں گی یہ خبریں جن اکاؤنٹس کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ بہرحال مسئلہ یہ وہ ان لٹکتی تلواروں میں سے یہ ایک ہے. کوئی لٹکتی نہیں ہے. کتنی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں؟ 2 کنٹیمپٹ کے کیسز ہیں, ایک توشہ خانہ کیس ہے, ایک ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کا کیس ہے. ان میں سے کون سی تلوار خطرناک ہے؟ کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں صبح جو ہے نا جا کے FIR میں کہہ دوں کہ مہر بخاری جو ہے نا رات کو میری چائے کی پتی چوری کر کے لے گئی ہے, تو آپ اس کو کہہ دیں گے جی پرچہ تو انہوں نے. آپ سب محاذ پہ لڑیں گے اور سب محاذ پر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ فتح یاب ہو کے نکلیں گے. محاذ ایک ہی ہے, محاذ عوام کا محاذ ہے, اسی پہ لڑیں گے, اس پہ لڑ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو خطرہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں, وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا, مجھے مائنس کرنا ٹھہر چکا ہے, اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اب ان کئی کیس جتنے بھی بوگس ہوں فواد صاحب, جتنے بھی بوگس ہوں, کسی نہ کسی ایک کیس کے تھرو تو یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ, اٹس ناٹ میرا اصطلاح نہیں ہے, یہ سیاسی اصطلاح عمران خان کی ہے, کسی نہ کسی کیس کے گارب میں تو یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گئے تھے, وہ تو کیس کوئی نہیں ہوتا, کیس تو بنانے ہی ہوتے ہیں نا جس طرح کیس بناتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں یہی تو پاکستان میں مسئلہ ہے. آج سے 5 مہینے پہلے ہم پاکستان میں کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ فوج کا اداروں کا عمل دخل کم ہونا چاہیے, جوڈیشری جو ہے اس کو اتنا نہیں بڑھنا چاہیے, پارلیمنٹ مضبوط ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جو میڈیا ہے اس کو کوئی آنکھ اس طرح اٹھا کے بھی نہ دیکھے, آزاد ہونا چاہیے. 5 مہینے بعد ہم تو نارتھ کوریا اور برما بن گئے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ ہم, یہ آپ کا بڑا فیوریٹ آج کل مثالیں نارتھ کوریا اور برما, بیکاز یو ٹاکنگ اباؤٹ آٹوکریٹ رول اوور ہیئر, یو سیئنگ کمپلیٹ اتھارٹیرینزم. obviously ہم ہیں. تو آپ کو مائنس کر دیں, آپ کو مائنس کر دیں, آپ سے مراد عمران خان صاحب کی, دیٹ از کمپلیٹ اتھارٹیرینزم. دین تو کیا ہوگا پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے؟ نہیں, نواز شریف صاحب بھی نہ اہل ہوئے, کوئی اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ نواز شریف ختم نہیں ہو گئی. نواز شریف عمران خان کے قد کے لیڈر تو نہیں تھے. دیکھیے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت پالیٹکس ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس تھی, جو پالیٹکس تھی یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں. اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے پاکستان میں, یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف ہیں. واحد فیڈرل پارٹی ہے, چاغی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ سے لے کے کراچی تک. ایک آدمی ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے, جس کی آواز کے اوپر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو پاکستان لیڈر لیس ہے اس وقت. مجھے بتائیے لاہ عمل کیا ہوگا, حکمت عملی کیا ہے اگر یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ یقینی بنا دیا گیا انڈر وٹ ایور گاب, ہاؤ ایور فالس اٹ مے بی؟ دیکھیں پاکستان جو ہے نا بالکل ایج پہ ہے اس وقت ایک انقلاب کے, اور اگر عمران خان کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آئے گا پھر فیصلہ عوام کریں گے. ابھی تک تو ہم نے روکا ہوا ہے, ابھی تک عمران خان نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے روکا ہوا ہے. فیصلہ اگر آپ عوام سمجھتے کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے لیڈر ہی ہٹا دیا, اس وقت پاکستان کو سری لنکا بننے سے کس نے بچایا ہوا ہے؟ صرف عمران خان. مفتہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں انہوں نے بچایا ہے ڈیفالٹ سے. مگر چلیں مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے مفتہ اسماعیل کی کامیابیاں دیکھنی ہیں تو پھر آپ دیکھ ہی لیں, آج فیصل آباد پورا بند ہو گیا ہوا ہے. عابد شیر علی صاحب کا شاٹ چلائیں نا, باقی ابھی لگائیں گے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں. عابد شیر علی, طلال چودھری اپنی جماعت میں وہ نو کانفیڈنس کا جو علم بلند کیا انہوں نے آج. مفتہ اسماعیل جو ہے اپنا میرے تو خیر دوست ہیں, بھائی ہے, لیکن مفتہ اسماعیل جو ہے مگر فواد صاحب قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں, یعنی کہ ہر کوئی جو سمجھتا تھا کہ میں ناگزیر ہوں, اینڈ ناٹ چیلنجنگ, ناٹ ڈاؤٹنگ اور چیلنجنگ عمران خان صاحب کی مقبولیت ایٹ آل. کوئی حکمت عملی نہیں. حکمت عملی میں آپ کو بتاؤں, اس میں ہمارے سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے, ان میں نااہل کرنے والوں کا سوچنے کا زیادہ کام ہے. آپ عمران خان کو ہٹائیں گے کیسے خود رہ پائیں گے, یہ تو آپ نے سوچنا. اصغر خان کہتا تھا کہ ملک ٹوٹ جائے گا تو پھر جا کے پھانسی لگاؤ گے بھٹو کو. مارشل لاء بھی لگا, ہم آگے بھی بڑھے. میرا مطلب ہے کہ میرا اگین سر, میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا اس کو اپنے پھانسی تو لگا دی, لیکن بھٹو کو آپ مار تو نہیں سکے. اس کے بعد دوسری میں آپ کو ایک اور فرق بتاؤں, ذوالفقار علی بھٹو کا جو زخم ہے وہ آج تک پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ کلنگ کا ٹیکہ اتر نہیں سکا. سو اصل میں 2 باتیں ہیں. ایک تو خیر بھٹو کو جب اتارا گیا تھا وہ اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے پینیکل کے اوپر نہیں تھے. عمران خان, مگر عدالتیں آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اور اس کے پینیکل کے اوپر فیصلہ کریں یا قانون کے مطابق فیصلہ کریں؟ عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو یہ کیس ہی ربش ہے.
سارے کیسز ربش ہیں, کوئی کیس ہی نہیں, کنٹیمپٹ کے اندر بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ کوئی کیس ہے. اور اب آپ اس کو چیلنج سپریم کورٹ میں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو کنٹیمپٹ کا کیس ہے, ہاں پہلے تو بھی دیکھتے ہیں نا, ابھی تو یہیں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کیا ہے سو موٹو لینے کا. ابھی تو یہ کیس پہلے تو دیکھتے ہیں نا اس کے کیا بنے گا, کیسے آگے چلے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی آئی وڈ سے رائٹ. اگر آپ عمران خان کو یہ سمجھیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, عمران خان کے جو اس وقت کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر, مگر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا بنیادی بینچ کے ریمارکس جو سامنے آئے تھے جب یہ کیس بھی اٹھایا کہ اگر اس طرح چلنا ہے تو ملک کیسے چلے گا. ابھی بھی 12 لاکھ کیسز نچلی سطح پر زیر سماعت ہیں, مقدمے جو کھلے پڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی کہا تھا جب رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے, آپ کے بیوی بچوں نے بھی رہنا ہے, ملک چل گیا تھا. جج صاحب کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے. رو ورسز ویڈ اس وقت ہم سپریم کورٹ یو ایس اے کے لوگ انڈے مار رہے ہیں سپریم کورٹ پہ جا کے, ملک پھر بھی چل رہا ہے. کبھی تنقید سے بھی ملک گرا ہے, پتہ نہیں جج صاحب کو شاید بہت ہی گھبراہٹ ہو گئی تنقید سے. کبھی تنقید سے کچھ نہیں ہوتا, تنقید کھلے دل کے ساتھ سنتے ہیں. بابر ستار تو خیر جسٹس بابر ستار صاحب کا آرٹیکل ہے دی نیوز میں, وہ چاہیے بینچ کے باقی لوگوں کو پڑھ لیں کنٹیمپٹ کے اوپر ان کے کیا ویوز ہیں. اب اطہر من اللہ صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں ان سے تھوڑے سے نالا دکھے آپ ان کے فیصلوں سے؟ تھوڑے سے نہیں, میں تو بہت نالا ہوں. اپنے لیے نالا کی بات نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے, کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی جج کو, ایون جو میجسٹریٹس ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, لڑکے ہیں, آئی مسٹ اپریشیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو لوور جوڈیشری تھی, انہوں نے جب شہباز گل نے اپنی قمیض اتار کے دکھائی, میجسٹریٹ وہیں پہ رک گیا. اس نے کہا بالکل میں ریمانڈ نہیں دے سکتا اس کے بعد جو یہاں پہ ہوا ہے, اور ہائی کورٹ اس کو اگنور کر دے. اور کہ پھر ہائی کورٹ نے کیا کیا, آئی جی جس کی کسٹڈی ہے, جس کے اوپر کیس ہے کہ اس نے ٹارچر کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ انکوائری کر لیں. سیکرٹری داخلہ کو بھی احکامات اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر میں جس پہ یعنی ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. میں ویسے آئی ایم ایکچولی ویری ڈس اپوائنٹڈ. سر مسئلہ اب یہ ہے کہ اب تحقیقات کے اوپر بھی آپ کو سوالات ہیں بجائیں کہ بھئی آف کورس جن کو احکامات دیے گئے ہیں انہی کے اوپر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ جوڈیشری کو پارٹنر بھی نہیں دیکھنا چاہیے تشدد کرنے والوں کے ساتھ. کیا یہ براہ راست, کیونکہ کنٹیمپٹ کے بھی آپ خود بھی وکیل ہیں, مختلف اقسام ہیں کنٹیمپٹ کی بھی, اسکینڈلائزنگ دا جوڈیشری, جسٹس کا راستہ روکنا, تضحیک کرنا, آپ اس میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں آئیں گے. پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, یا انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک تھرڈ ورلڈ کا کوئی, جو جیسے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, برما یا نارتھ کوریا کا ادارہ بننا ہے. آپ نے تو فرسٹ ورلڈ کا ادارہ بننا, آگے چلنا ہے نا. ترقی یافتہ ملکوں میں کہاں کنٹیمپٹس اس طرح ہوتے ہیں, لارڈ ڈیننگ سے لے کے. سو جوڈیشری سے بھی آپ مایوس ہیں, حکومت سے بھی آپ مایوس ہیں, آپ ہیں نا؟ وہ تو دیکھیں اداروں سے آپ مایوس نہیں ہوتے, ان میں افراد ہوتے ہیں, افراد سے کسی کا کنڈکٹ اچھا ہوتا ہے, کسی کا برا ہوتا ہے. اور اپنی حکومتوں سے بھی آپ مایوس ہیں. پنجاب میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے کہا کہ بھئی ہمارے ورکروں کو جو انصاف ملنا چاہیے وہ انصاف فوری فراہم کیا جائے. بتائیے کہ ورکروں کو مایوس کیوں کر رہی ہیں یہ حکومتیں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت تقریباً 80% جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور اگر عمران خان کے اوپر پرچہ ہو جائے اور سارا جو اس طرح ہو کے لوگوں کو نکلنا پڑے بنی گالہ کی میں حفاظت کے لیے, اس کے بعد فریولس کیسز جو ہیں عمران خان کے اوپر ہو جائیں اس طرح کے جس طرح سے ایف آئی آر ہوئی ہے پوری دنیا میں, جس کا مذاق جو ہے وہ بنا ہے. نیو یارک ٹائمز نے تو اب اگر آپ ان کی کھولیں ایپ تو انہوں نے ایک پورا کالم ہی شروع کر دیا جس میں عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ کری جا رہے ہیں. آر ٹی نے آج ابھی خان صاحب کو انٹرویو کیا ہے, پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ مذاق جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس میں جو ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ایک تو ان کا یہ ہے کہ آپ 25 مئی میں جن لوگوں نے ہمارے ہاں عورتوں کو, بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, ان کو نشانے پہ لیا, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ابھی تک. اڈیالہ جیل میں جب شہباز گل جو ہے وہ گئے ہیں پہلے دن, آپ کے بندوں کو نہیں ملنے دیا. میرا مطلب اتنی بے بس حکومت ہے تو آپ کو تو چھوڑ ہی دینی چاہیے, ایسی حکومت چھوڑ دینی چاہیے نا. نہیں اب چھوڑنے تو والی بات تو چلی جلدی ہے, لیکن امپروو کر لینا چاہیے نا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی پریشر ہے, دباؤ ہے, کمزور لوگ ہیں؟ ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر ہوگا, دباؤ ہوگا. کس کا؟ ان کا جو ہمارے ہاں پریشر ڈالتے ہیں. کمزور ہیں, کمزور لوگ بھی ہیں. ابھی تک تو انہوں نے کمزوری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. پنجاب میں بھی, خیبر پختونخوا میں. بالکل. عمران خان صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں؟
پوری پارٹی یہ محسوس کریے عمران خان دیکھیں ہماری پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ہمارے ورکرز ہیں. سو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کمزوروں کی جگہ آپ جیسے مضبوط لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا جاتا؟ نہیں وہ تو میں تو ظاہر ہے صوبے میں نہیں ہوں, جو لوگ ہیں بڑے کیپیبل لوگ ہیں. آئی ہوپ دے ول ریئلائز. پریشرز آتے ہیں, جو ورکرز ہیں ان کے پریشرز آتے ہیں, اور اچھا ہے ہم جن پریشرز کے تحت چودھری صاحب یہ انصاف اپنے ورکروں اور اپنی جماعت کو نہیں دے سک رہے, ان پریشرز کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب اگر اریسٹ ہو جائیں گے تو آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بقول آپ لوگوں کے یلغار جو ہے وہ پنجاب وفاق پہ کر سکیں گے؟ نہیں, یہ عمران خان کی جو اریسٹ کا معاملہ ہے نا, وہ تو خیر حکومتوں نے کیا کرنا ہے, وہ تو لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں نے آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا, حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ پریشر نہیں لے سکتے. حکومت والے پریشر نہیں لیتے, تو بندے اکٹھے کرنا, ان کو مارچ آن کرانا. آپ کو 25 میں یاد ہے جس طرح جب ڈنڈے برسے اور چھاپے پڑے تو واقعی مائیں بہنیں بیٹیاں لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے کترا رہے تھے, نہیں نکل رہے تھے. That is, I mean, when the state uses its writ, then you see کہ coercive actions کے اندر کیا ہوتا ہے. coercive actions کے اندر اور then you have